मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। इसकी आवाज़ आप थोड़ी सी बढ़ाएं ताकि मुझे गले पे ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े, क्योंकि मैं बोल बोल के गला मेरा बैठ गया है। मुझसे सेहत आप मेरी देख रहे हैं, इस पे इतने घंटे बोलना बनता नहीं है। जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मुझे इस तकरीब का पसे मंज़र और मकसद कुछ ज़्यादा मेरे सामने वाज़े नहीं है। बस मुझे ये बताया गया था कि कुछ मुसलमान जमा हो रहे हैं, उनमें आपने दीन की बात करनी है, बयान करना है। मैंने ये पूछा था कि जो मुसलमान हैं वो किस डिज़ाइन के होंगे, किस टाइप के होंगे, ताकि मैं उस हिसाब से जहन में कोई मज़मून रखूं। मुसलमानों की बहुत सारी किस्में, वो वाली किस्में नहीं जो आप समझ रहे हैं, 4 शादियों वाली, 3 शादियों वाली, 2 शादियों वाले, वो नहीं। मतलब है ताजिर बरादरी है, मज़दूर पेशा है, या मुलाजिम पेशा लोग हैं, या एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं। तो अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि भाई ज़्यादातर बिज़नेस से वाबस्ता लोग हैं, ताजिर बरादरी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही है, ताजिर हजरात ज़्यादा हैं। तो तिजारत के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। मेरे बाद असल बयान तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का होगा। असल तो वो ख़तीब हैं, वाइज़ हैं, तो बच्चे हैं, उनके बच्चों की तरह हैं। देखें, मैं कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा बातें नहीं कर रहा आपसे। कुछ बातें 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह हैं, जो मैं भी जानता हूँ और आप भी पहले से जानते हैं। जब आपस में तकरार हो जाती है तो कुछ बातें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर कोई मुझसे ये पूछे, आप यहाँ इतने बड़े बड़े ताजिर हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिल्डर हैं यहाँ पे जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई होंगी, अगर मैं आपको यहाँ पर बिल्डिंगें बनाने के तरीक़े और कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करने का तरीक़ा और किस बिज़नेस में कितना पैसा है, ये सब चीज़ें बताना शुरू कर दूँ तो आपको यकीनन बुरा लगेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये हमारा टॉपिक है, ये आपका टॉपिक। अच्छा, मैं जब सेंटेंस को नामुकम्मल छोड़ूँ, इसको मेरी तरफ से हटा दें, पंखा ना डायरेक्ट मुँह पे लग रहा है। जब मैं कोई जुमला अधूरा छोड़ूंगा तो आपने उसको कंप्लीट करना है, ताकि मुझे ये एहसास हो कि आप मेरे साथ मेरी बातचीत में शरीक हैं। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जज़ाकल्लाह। तो मैं अगर आपको यहाँ पैसा कमाने के तरीके बताना शुरू कर दूँ, बिल्डिंगें कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनानी चाहिए, इस वक्त बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने का मौका है या नहीं है, ये बताना शुरू कर दूँ, मेरा ख्याल है आपको बुरा लगेगा कि मौलवी साहब ये आपका टॉपिक नहीं है, ये हमारा टॉपिक है, हमें पता है हमने किससे मशवरा लेना है। आपका जो टॉपिक है ना, काइंडली आप उस पर बात करें। क्या ख्याल है, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपको दीन की बात के लिए बुलाया गया, आप क्या ये डॉलर और करेंसी का फ़र्क और ये सब चीज़ें लेके बैठ गए? इससे हमें ये पता चलता है कि भाई दुनिया में जो जिसकी फील्ड है ना, उसको उसी मौजू पर बात करने की इजाज़त है। जो जिसकी फील्ड नहीं है उसे उस टॉपिक पर बात करने की इजाज़त, कंप्लीट कर लेना सेंटेंस, नहीं होनी चाहिए। आप में से कोई अगर ताजिर है, बिजनेस कर रहा है, किसी के गुर्दे में तकलीफ है और वो आपके पास आए कि आपने ये बिल्डिंग बना दी, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर करोड़ों रुपए कमाए आपने, इतने काबिल आदमी हैं, काइंडली मेरे गुर्दे में बहुत शदीद तकलीफ़ है, आप इसको ठीक करने का कोई तरीक़ा बता दें।
آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی آپ کا اصل میں گردے کا مسئلہ نہیں، آپ کی کھوپڑی کا مسئلہ ہے. آپ گردے سے پہلے کس کا علاج کرائیں؟ کھوپڑی کا. کہ جو کام ڈاکٹر کا تھا اس کام کے لیے آپ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ بولیں میرے پاس. آپ کہہ رہے ہوں گے مفتی صاحب یہ کس قسم کی مثالیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں بھی سمجھانا جو چاہ رہا ہوں وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز ہر ایک سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس ہے اس سے بھی اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے بھی. دیکھیں دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی اور ہر مسئلہ ہر کتاب میں نہیں ہوتا. اگر میرے اور آپ کا مسئلہ صرف دولت کمانا ہی ہے تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دولت کمانا آپ لوگ ہم سے یقیناً بہت زیادہ اچھا جانتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار آپ کا مسئلہ آپ کی ہیلتھ بھی ہوتی ہے، شوگر لیول اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہو. کبھی کوئی ڈپریشن بھی ہوتی ہے، اس وقت آپ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں. کبھی ملکی حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں سے رابطہ کرتے ہیں آپ. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہم کبھی بیگم ٹینشن دے رہی ہوتی ہے تو سسرال یا اسرائیل سے رابطہ کرتے ہیں. سسرال کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے پیار سے، اور اس میں جو داماد ہے نا وہ فلسطینیوں کی طرح ہی ہوتا ہے سسرال کے سامنے. تو ہمارے مسائل صرف دولت نہیں ہے، بیسیوں اور بھی بہت سارے ہماری زندگی میں مسائل ہیں. جب آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ لیکن اس میں ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ بھائی جو بڑا مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے حل کیا جائے، چھوٹے مسئلوں کو بعد کے لیے رکھ دیا جائے. اسی اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ بڑے مسئلے پہلے حل، چھوٹے مسئلے بعد. جب انسان دنیا میں آیا نا تو اس کو بھوک لگی، اس نے کہا میرا مسئلہ روٹی ہے، روٹی ملنی چاہیے. اس نے کھیتی باڑی کی، جب روٹی ملنا شروع ہو گئی اس نے کہا میرا مسئلہ لباس بھی ہے، اس کو لباس کی فکر ہوئی. اس نے کہا میرا مسئلہ مکان ہے، اس کو گھر کی فکر ہوئی. تو ان تین چیزوں میں جس کو روٹی، کپڑا اور مکان کہتے ہیں کمپٹیشن شروع ہو گیا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلا. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس نے اپنی زندگی کو ہر آنے والے دن بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں مقابلہ شروع کیا. کچھ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے، کچھ بڑھتے بڑھتے آگے، اور کچھ بہت زیادہ آگے، بہت ہی آگے نکل گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے مسئلے یہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسی دنیا کی دوڑ میں، اس جنگ میں جیتنا، عزت، شہرت، دولت، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ جو آسمانی کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل کی ہیں نا، اور پیغمبروں پر جن کو اپنا نمائندہ بنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان پیغمبروں کو اللہ نے یہ بتایا اور آسمانی کتابوں میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی، کپڑا اور مکان نہیں ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر آپ اس کام کو فوکس نہیں کر رہے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو کے بھی آپ ناکام ہو. اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر آپ نے اس کام کو فوکس کیا ہوا ہے تو اگر تھوڑے بہت مسئلے دائیں بائیں ہو بھی جائیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا کسی دوسرے کنٹری میں، کمپنی نے آپ کو بھیجا کہ ہم نے فلاں ملک میں یہ ادارہ بنانا ہے، اس کے لیے انجینئرز بھی بھیجے، اس کے لیے مزدور بھی بھیجے، اس کے لیے مینیجر کو بھی بھیجا گیا.
پورا ایک سسٹم بنا کے کمپنی نے آنے جانے کا فری ٹکٹ, اس ملک کا ویزا, پورا ایک پروجیکٹ دے کے بھائی یہ کھانا کا انتظام, بیمار ہو جاؤ تو یہ ڈاکٹر ہے. پروجیکٹ آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ یہ بلڈنگ اتنے سال کے اندر آپ نے تیار کرنی ہے. آپ اپنے خرچے پہ نہیں آئے تھے, آپ کو بھیجا گیا تھا, آپ چلے گئے. وہاں جا کے آپ کا جو ہدف تھا نا اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے کہ کمپنی نے مجھے بھیجا کیوں ہے. آپ اس میں لگے ہوئے ہو کہ مجھے علاج کا الاؤنس پورا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, مجھے جو مختلف قسم کے الاؤنسز تھے کھانے پینے کے, رہائش کے, وہ پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے, بھائی یہ آپ کے چھوٹے مسائل ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو کام دے کے بھیجا گیا تھا آپ وہ کام کو فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ نے وہ کام کو فوکس نہیں کیا, کمپنی آپ سے ساری سہولتیں چھین لے گی, سب کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. تو دیکھو بھائی, دنیا میں دو نظریات ہیں, خوب اچھی طرح سے میری بات سمجھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خود بخود آئے ہیں, بھیجے نہیں گئے ہیں. کمپنی نے آپ کو بھیجا نا ایک پروجیکٹ دے کے, باہر آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے, یہ تعمیر یہ کرنا ہے, وہاں جا کے آپ پیڑے کھانے میں لگے ہوئے ہو, آپ اس کام کو فوکس ہی نہیں کر رہے. اب کوئی عقل مند آپ کو آ کے سمجھاتا ہے, یار آپ کو کمپنی نے یہاں بھیجا ہے ایک کام کے لیے, ایک خاص ہدف دیا ہے, ایک ٹاسک دی ہے, آپ ٹھیک ہے سہولتوں سے فائدہ تو اٹھائیں لیکن اس ٹاسک کو تو فوکس کریں. آپ جواب میں کہتے ہو میں تو خود آیا ہوں, اپنے خرچے پہ آیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں بھیجا یہاں پہ. تو اگر آپ کی بات درست ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ لائف کو انجوائے کریں. لیکن اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی تم جس طرح سے لائف کو یہاں انجوائے کر رہے ہو نا, یہ وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں جو اپنے خرچے پہ آتے ہیں, اپنی مرضی سے ٹکٹ کراتے ہیں. جس غریب کو کسی نے ٹکٹ کرا کے بھیجا ہو, جس مزدور کو کمپنی نے آنے جانے کا کرایہ دیا ہو, ویزا بھی خود لگایا ہو, ساری سہولتوں کا بھی خود انتظام کیا ہو, اس مزدور پہ اس قسم کی باتیں جچتی نہیں ہیں. اور یہ لائف اسٹائل اس پہ جچتا نہیں ہے, کیونکہ تم آئے نہیں ہو, تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. تو دنیا میں یہ خوب سمجھ لیں, اس وقت دو نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خود بخود پیدا ہوئے ہیں, خود بخود آئے ہیں, یہ دنیا بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں دھماکے سے پھٹی اور پھر ایوالو ہوتے ہوتے آٹومیٹیکلی ایک سیل وجود میں آیا, پھر اس سیل سے جانور وجود میں آیا, بندر وجود میں آیا, بندر سے ہوتے ہوتے آٹومیٹیکلی ایک انسان بن گیا, گائے بن گئی, بھینس بن گئی, کتے بلے مرغیاں سب آٹومیٹیکلی یہ سارا نظام سج دھج کے تیار ہو گیا. تو یہ کسی نے کیا نہیں ہے, یہ خود بخود ہوا ہے. جب ہوا ہے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی, جو خود آیا ہو اپنے خرچے پہ کہیں, اس کی مرضی جو مرضی کرے, کیا خیال ہے آپ؟ ایک آدمی امریکہ چلا گیا, اپنے خرچے پہ گھوم پھر رہا ہے, وہاں پہ آپ کہہ رہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, تو آپ کا بنتا ہے اس سے پوچھنا کہ تو کیا کر رہا ہے. وہ کہے گا کہ تیرے خرچے پہ آئے ہوں جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی. دیکھو گھر میں جب کوئی بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے نا, ابا اس کو سمجھاتے ہیں, تو جو بچہ کماتا ہے وہ کیا کہتا ہے, اپنا کھاتا ہوں اپنا کماتا ہوں, میرے اوپر کسی کی, دیکھو جملہ ہی نہیں کمپلیٹ کر رہے آپ لوگ, میرے پہ کسی, اپنا کھاتا ہوں اپنا کماتا ہوں, ہم پہ کوئی دھونس نہیں جما سکتا, کہتے ہیں نا لوگ. لیکن نہ اپنا کھاتا ہے کم وقت, نہ اپنا کماتا ہے, ابا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور گھر میں باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو ابا برداشت کرے گا اس کو؟ پھر وہ کہے گا کہ میری چلے گی. بھائی تیری جب چلے گی جب تیرے اپنا خرچہ ہوگا. تبھی میں لڑکوں سے کہتا ہوں نا, لونڈے لپاڑے جو کراچی کے, کہ ہمارے ابا جو ہے ہماری شادی نہیں کر رہے, تو اور پھر میری مرضی کی شادی نہیں کر رہے, تو میں کہتا ہوں کہ خرچہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہو یا ابا کا خرچے پہ ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ابا کے خرچے پہ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں جب ابا پہ خرچے پہ ہوگی تو پھر شادی کس کی مرضی سے ہوگی؟ ابا کی مرضی سے. تمہاری مرضی سے جب ہوگی, جب خرچہ بھی تمہارا, گھر بھی تمہارا, گیس بجلی کا بل بھی تمہارا. تو دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بھیجے نہیں گئے ہیں, ہم ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آ گئے ہیں, یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. قرآن نے ان لوگوں کو یوں بیان کیا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, کہ یہ سب آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ہم مرتے ہیں جیتے ہیں, یہ سب نیچر کا حصہ ہے, یہ سب نیچرل ہے, اس میں کسی کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر آپ لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے, پھر تو پیسہ کمائیں. پھر وہ شعر ہے نا اکبر الہ آبادی کا,
چھوڑ لٹریچر، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر، اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر، خوشی سے بھول جا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لائف کو جتنا انجوائے کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ انجوائے کریں، پھر ایسے انجوائے کریں جیسے گورا کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، پھر ابا کو کیوں رکھا ہوا ہے گھر میں سنبھال کے آپ لوگوں نے؟ گورا کیا کہتا ہے بھائی؟ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، یہی کہتا ہے نا گورا۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی وہ کباب میں ہڈی ہے، کباب میں ہڈی کو کھایا جاتا ہے یا پھینکا جاتا ہے؟ اب دیکھو آپ لوگ جواب ہی نہیں دے رہے، پھینکا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بوڑھا ابا بھی کباب میں ہڈی ہے، لہذا پھینکا جائے گا اولڈ ہاؤس میں۔ بوڑھی اما کباب میں ہڈی، لہذا کہاں پھینکی جائے گی وہ؟ اولڈ ہاؤس میں۔ گوروں کے ابا اما کا مستقبل کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس۔ کہتے ہیں ادھر ایک فادر ڈے مدر ڈے میں تھوڑا سا سلام دعا کر لیں گے، کوئی 5-10 روپے کی چاکلیٹ بھیج لیں گے، یہ کیونکہ لائف انٹرٹینمنٹ کا نام ہے۔ بوڑھا ابا کھانسے گا، اما کھانسے گی، جراثیم پھیلیں گے۔ ہم جراثیم لیس زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جراثیموں والی زندگی سے ہمیں شدید نفرت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، گورے نے کہا کہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، لہذا انٹرٹینمنٹ میں شادی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ صرف بیوی نہیں ملتی آپ کو۔ انہوں نے مسلم فیملیز میں دیکھ لیا کہ 4-5 سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں آپ کو، ایک آدھ سسر بھی آپ کو جہیز میں ملتے ہیں، ساس بھی جہیز میں ملتی ہے۔ میں ابھی سسرالیوں کی دعوتیں نمٹا رہا ہوں، آج بھی جانا ہے کہیں سسرال مجھے، سمجھ رہے ہو؟ گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا تھا میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی کھانا ہے نا، دیگیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کھانا کھانا ہے، میں نے کہا امپاسبل، کیونکہ میرے ایک سسرال میں آج میری دعوت ہے، میں فلسطینی ہو کے اسرائیل سے پھڈا، بولو یہ والا پھڈا نہیں لے سکتا، بس یہ ابھی نمبر لگے ہوئے ہیں نا سسرال۔ گورا اس ٹینشن سے کیا ہے؟ بولو آزاد، نہ سالہ ان کا، نہ ساس، نہ سسر۔ جو اما کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں وہ ساس کو بقرعید پہ کہاں پوچھے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ساس کو کدھر جا کے پوچھے گا؟ کہ ہمارے یہاں تو اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی، بیوی بولتی ہے میرا بھائی آیا تھا، اس کو سموسوں کا نہیں پوچھا، اس کو چائے کا نہیں پوچھا، اس پہ جھگڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں گھروں کے اندر۔ میرے بھائی آتے ہیں، آپ باہر نکل کے چلے گئے، وہ کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ گورا سگا بھائی بھی آئے گا نا تو مرضی ہے، تو ٹینشن فری۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، تو انہوں نے کہا بھائی شراب پینے سے انسان کا دماغ کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس۔ تو وہ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا، ان کے کوئی مولوی مفتی ہوتے ہیں انگریزوں کے یہاں؟ سب سے بڑی ٹینشن تو مولانا صاحب ہے۔ گائے کے 2 دانت ہیں، کھیری، اتنی ٹینشنیں لوگوں میں چلتی ہے نا بقرعید کے دنوں میں، خود بھی ٹینشن، علماء کو بھی ٹینشن، مفتی صاحب گائے کی دم نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس۔ اور ایک عجیب ٹینشن جو میں بھگتا ہوا ہوں، گائے آپ لے کر آئے بقرعید کے دنوں میں، سارے پرزے سلامت، گھر آ کے جب آپ نے پیار کیا، دم تک پہنچے تو دم ہاتھ میں آ گئی، پتا چلا کہ یہ ایلفی سے چپکائی گئی تھی یا سیاوت ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ گائے واپس کرنے جا رہے ہیں تو دوبارہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے ان کو سورا بورڈ میں، منڈی میں گھسنے کے لیے۔ تو گورے نے شراب کو لیگل کر دیا، اس نے نکاح اپنی سوسائٹی سے، شادی بیاہ اپنی سوسائٹی سے ختم۔ اس نے کہا بیوی بہت بڑی ٹینشن ہے، گرل فرینڈ میں کوئی ٹینشن بولو نہیں، گرل فرینڈ 100 بھی رکھو، 100 رکھو گرل فرینڈ یار، بیوی کتنی بڑی ٹینشن، ولیمہ اس میں رخصت ہو کے آئے گی، پھر آپ دیر سے گھر آ رہے ہو، آپ سے پوچھے گی کہاں رہ گئے تھے، تو آپ دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے پوری رات کنوارے گزار سکتے ہیں، شادی شدہ نہیں گزار سکتے۔ وہ پوچھے گی آپ سے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، 20 قسم کے سوالات کرے گی۔ آپ کے سسر پوچھیں گے کم بخت شادی سے پہلے تو بڑی باتیں کرتا تھا اور اب تو مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا ہے۔ گورے نے اس کا حل سوچا، کیونکہ گورا کہتا ہے کہ ہم بنائے نہیں گئے ہیں، ڈارون کی تھیوری کے تحت ہم آٹومیٹیکلی خود بخود بولو وجود میں آئے۔ خود بخود ہے تو کیا مطلب، مقصد سے تھوڑی ہے، یہی مقصد ہے لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ بس۔ ہاں اتنے مزے انہوں نے لیگل نہیں کیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں، شراب کی لمٹ کر دی، بھائی اتنی نہیں پینی،
کہ پی کے الٹے ہی ہو جاؤ, پتہ ہی نہ چلے کہ جہاز سیدھا اڑا رہے ہو یا الٹا اڑا رہے ہو. تو پائلٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنی پی کے پلین اڑا سکتے ہیں. یعنی جس چیز کا آپس سے تعلق تھا نا کہ ایک دوسرے کو کاٹنا نہ شروع کر دیں, تو اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا, باقی سب کیا کر دیا, لیگل. اور اس عیاشی کی انتہا کو پہنچتے پہنچتے ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے, جو جس کے تصور سے گھن آتی ہے انسان, جو انتہائی غلیظ کام, لیکن منافقت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا جب انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ایک انتہا کو وہ پہنچ گئے. آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا, شادی بیاہ کے سسٹم کو ختم کیا. گرل فرینڈ, شادی آپ کی مرضی ہے. 50 سال میں لوگ مجھے کہتے ہیں بوڑھے اپنی بیوی سے بہت وفا کرتے ہیں. او بھائی تو 23 سال میں شادی کر پھر وفا کر کے دکھا. 50 سال 55 سال میں شادی کر کے بھی وفا نہیں کرے گا تو اب تمہارے پاس وفا کے علاوہ بچا کیا ہے؟ 60 سال میں جا کے کمبخت شادی کر رہا ہے اور اب بڈھیا سے وفا کر رہا ہے, تو کیا وفا ہی کرے گا تو؟ میں اپنے دوستوں کو بتاؤں جو میرے بھانجے 22 سال میں شادی کی ہے اور وفا کر کے دکھائی ہے انہوں نے, یہ ایسی وفا گورا کر کے دکھائے نا. تو انٹرٹینمنٹ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا ابا کو اولڈ ہاؤس میں ہمیں چونکہ جمع کرانا پڑتا ہے تو ایسا کرو سرے سے ابا ہی مارکیٹ سے کیا کر دو, شارٹ, ابا ہی ختم کر دو. سنگل مدر, اما کو ختم کرنا پاسبل نہیں ہے نا, بچے کیا لیب میں تھوڑی پیدا ہوں گے, اما تو چاہیے نا. وہ بھی اب ترقی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بچے لیب میں پیدا ہوں, اما لیس. تو ابا ہی ختم, مارکیٹ سے کیا ہو گئے, ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ہماری مارکیٹوں سے چینی شارٹ ہوتی ہے, ہم روتے ہیں, چیختے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. خدا کی قسم مارکیٹوں سے چینی کا یا گنے کا شارٹ ہو جانا یا ڈیزل اور پیٹرول کا شارٹ ہو جانا انسانیت کے لیے اتنا بدنما داغ نہیں ہے, اخلاقیات کے لیے. لیکن مارکیٹ سے ابا ہی شارٹ ہو جانا کسی قوم, یہ اخلاقیات اور تہذیب کا انتہائی درجے کا زوال ہے. بھائی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں آپ سے, میں گورے کی برائیاں نہیں کر رہا, میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں کہ وہ ایک سائڈ کے کھڈے لائن لگ گیا ہے, وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا کہ یار جب انٹرٹینمنٹ ہے نا تو ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اس کو سائڈ پہ لگا دو. ابا رکاوٹ بنے, ابا ہٹا دیا. اما رکاوٹ, 18 سال میں بچے ٹاٹا کر کے اما کو جا رہے ہوتے ہیں, اما دیکھتے ہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. نماز روزہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہمارے یہاں جتنا بھی بے نمازی ہوگا جمعے کو تھوڑی بہت اس کو فکر ہوگی کہ یار کہیں جگہ مل جائے, بے شک سڑک پہ ہی مل جائے جگہ. تو ایک لائف یہ ہے میرے بھائی, یہ ان لوگوں کی لائف ہے جو کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کوئی بولو نہیں. تو اگر آپ کا بھی یہی نظریہ ہے تو آپ بالکل ادھر کو لڑک جاؤ. لیکن ایک نظریہ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتا ہے کیسے ڈاروین کی باتوں پہ یقین کر لیا, بھلا کوئی خود بھی بن سکتا ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا کوئی چیز بنی؟ آپ لوگ بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی خود سے کوئی بلڈنگ وجود میں آ گئی دھماکے سے ہے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں اللہ نہ کرے دھماکہ ہوا, کھڑی ہوئی بلڈنگ تھی, تباہ و برباد ہو گئی, بلڈنگ کی ایسی کی تیسی ہو. لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ بلڈنگ کیسے ٹوٹی, آپ کہیں گے بھی دھماکہ ہوا تھا. کراچی بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, دھماکے بھی, تو بالکل آپس میں میچنگ ہو رہی ہے نا, ان تینوں چیزوں کا جوڑ بنتا ہے, مان لیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ایک بلڈنگ وہی جو دھماکے سے ٹوٹی ہوئی تھی, کل برباد ہوئی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا کہ یار 1 مہینے میں بن کے بالکل فٹ فاٹ اسی سٹائل میں بہترین, اس سے بھی زیادہ بہترین انداز سے وہ بلڈنگ بن کے کھڑی ہوئی ہے. اب وہ بندہ آپ کے پاس آیا اور اب آپ سے وہی سوال دوبارہ پوچھتا ہے, یار یہ بنی کیسے دوبارہ؟ آپ کہیں جیسے ٹوٹی تھی ویسے بن گئی ہے. بھائی ٹوٹی کیسے تھی؟ دھماکہ ہوا تھا. بنی کیسے ہے؟ دھماکہ ہوا ہے. اگلا مان لے گا آپ کی بات؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ بولو گے یار لگتا ہے دھماکہ اتنی زور کا ہوا ہے کہ تیری کھوپڑی اوپر سے ہل گئی ہے. کوئی ایسا منظم دھماکہ نہیں ہوتا جس سے چیزیں میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ پیدا ہو جائے. چاہے ڈاروین 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے نا, خدا کی قسم ایک روبوٹ
جو بے جان ہے, جس کی آنکھیں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, جس کے کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے, سارے سائنسدان مل کے بھی یہ کہنا کہ یہ روبوٹ کروڑوں اربوں سال میں ایوالو ہو کے خود بخود بنائے, آپ اس بے جان روبوٹ کے بارے میں نہیں کہو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو جاندار روبوٹ جس کو انسان کہا جاتا ہے, جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, جس کے کان سنتے ہیں, جس کی زبان بولتی ہے, جس کے دانتوں میں چبانے کی صلاحیت, ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز میں انسان کی ایسی مینجمنٹ ہے, یہ کروڑوں خربوں سال میں بھی کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. یہ بنا نہیں ہے, قرآن کہتا ہے اس کو بنایا گیا ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں نا, ان کو ایتھیسٹ ٹکر گیا, اس نے کہا, تو انہوں نے اس ایتھیسٹ سے پوچھا کہ کیسے بنے ہو تم؟ اس نے کہا وہ ایوالو ہوئے ہیں, آہستہ آہستہ بندر سے ہوتے ہوتے انسان بن گئے. اس نے کہا یار ایوالو اتنا خوبصورت, یہ ایوالو ہونے کا عمل کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں ہوتا, ادھر پیدا ہوا ادھر چھاتیوں میں دودھ آ گیا. تو نیچر اتنی ذہین ہے, اس کو پتا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. بتاؤ میرے بھائی, تو نیچر خود بخود اتنی خوبصورت مینجمنٹ سے سارے کام آٹومیٹیکلی کرتی چلی آ رہی ہے. کیا نیچر کے پاس اتنا ذہین دماغ ہے, اتنی بہترین کھوپڑی ہے سوچنے کے لیے کہ پہلے ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, یہ چیزیں بن رہی ہیں. ادھر بچہ تیار ہوا اور ماں کے پیٹ سے باہر آیا, باہر آتے ہی اسی روٹی سے جس سے بچے کی آنکھ بن رہی تھی بالکل ڈفرینٹ چیز دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں بھی آتا ہے, اور بچے کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا, لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. اور ایسی بہترین خوراک بنی اس کے لیے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال ملتی نہیں ہے. قرآن بار بار پکار کے چیخ چیخ کے کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو, یہ مینجمنٹ ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. اور مینجمنٹ بھی کسی کمزور کی طرف سے نہیں ہے, بہت طاقتور بادشاہ ہے جو یہ مینج کر رہا ہے سب کچھ, اور اس کا علم بھی کامل ہے. علم کامل اور طاقت کامل کے بغیر ایسی مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. آپ کسی کمپنی میں جائیں, سارے کام ٹھیک ٹھیک ہو رہے ہو, تو یہ مینیجر کے طاقتور ہونے کی بھی دلیل ہے اور صاحب علم ہونے کی بھی دلیل ہے. تو میں آپ سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, ایک طرف ہو جائیں, یا تو خدا کا انکار کرو پھر گوروں جیسی زندگی گزارو. ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کدھر کو, اور اگر خدا کا انکار نہیں کر سکتے اور واقعی نہیں ہو سکتا, کس چیز کی تعویل کرو گے؟ ایک ملحد ہے ہمارے جاننے والوں میں, ایتھیسٹ ہے, صبح شام ڈورمنٹ چیختا رہتا ہے بیٹھے. میں نے اس سے کہا, میں نے اس کو ایک جنگل کی ڈاکومنٹری بھیجی, اس میں کیا ہے, مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں, ایک بہت بڑی چیل حملہ کرتی ہے ان چوزوں کو پکڑنے کے لیے, مرغی اپنی جان پہ کھیل کے اس چیل سے لڑتی ہے. میں نے کہا کیا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی محبت کہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے, اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا رہی ہے. یہ آٹومیٹیکلی کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے سیکھا ہے, کون سے ادارے میں اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے, اس کے دماغ میں ایسے ہارمونز کس نے پیدا کر دیے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں ایسی مینجمنٹ ہے, جس جانور کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس کے دل میں اللہ نے ماں کی ممتا ختم کر دی ہے, اور جس جانور کا گروتھ ریشو بہت کم ہے ان کی ماؤں کے دلوں میں ممتا اتنی ہی زیادہ ہے. سانپ کتنے انڈے دیتا ہے؟ ہزاروں. کھا جاتا ہے کیوں؟ سانپنی جو ہے اس کی مادہ, کیونکہ اگر وہ بچے نا تو زمین پہ قدم رکھنا ممکن نہیں رہے. تو ایسی خوبصورت مینجمنٹ جو اس کائنات میں ہے, یہ کسی طاقتور بادشاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مختصر کیا. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بیان سے پہلے کہا نا کہ اس تقریب کا مقصد مجھے معلوم نہیں, تو پرچی میں لکھ کے انہوں نے مقصد بتایا, وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہتے جی آج کی یہ تقریب آغاز ہے جناب شاہد صاحب کے دو صاحبزادے یعنی عمر شاہد اور زہیر شاہد, ان کی شادی کا آغاز ہے. اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں, شادی کا آغاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے بتائیں, کب ہو رہی ہے؟ آج ہے. اچھا ابھی اسٹارٹنگ ہے شادی, اسٹارٹنگ.
آپ اس کی وضاحت فرما دیں. آغاز ہو رہا ہے شادی کا تو جی اچھا بیان سے آغاز کیا. ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ ایک دینی بیان سے انہوں نے آغاز کیا. اللہ تعالیٰ برکت دے جی, خوشیاں دے. گوروں کے پاس ایسا آپشن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. ان کے نہیں ہوتا کہ آج میرے بیٹے کی شادی کا آغاز ہے یا اختتام ہے. ان کے سب سیٹ اپ برباد, ایسی کی تیسی ہو گئی. ان لوگوں کی سوسائٹی کا ایک باہر کا رخ ہے جو بہت خوبصورت ہے, ایک اندر کی زندگی ہے جو انتہائی بھیانک ہے. ایک باہر کا ہے نا, ایک بہت خوبصورت صاف ستھری روڈیں, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, نائس ٹو میٹ یو, یہ بہت اچھا لگے گا. یہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. یہاں گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور بیچ میں بھی احتیاطاً گالی اور آخر میں بھی چماٹوں پہ ختم ہوتی ہے. یہاں پہ ٹھیک ہے نا, آپ تبے پہ ختم ہوتی ہے. اور باہر جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم ایک رخ ہے تصویر کا جو ہم دیکھتے ہیں, تو دوسرا رخ بہت بھیانک ہے. آپ ان کی اندر کی زندگی دیکھو, شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ خدا سے ریلیشن نہ آپس میں ریلیشن. بس گورنمنٹ سے ریلیشن ہوتا ہے, ان کا ٹیکس دیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پالتی ہے. آپس کا تو ریلیشن رہا ہی نہیں ہے. انسان دیکھو, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. میں نے بیان تو 5-10 منٹ کرنا تھا, لیکن اب یہ بھی مجھے لا کے پش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بیان کو آپ لمبا کر دیں. میں تو اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا, انشاءاللہ مختصر کروں گا. تو دیکھیں, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے, فطرت سے کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے رکھا نہیں ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں, ہم نے اتنی ترقی کر لی, روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے, دانتوں سے, گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہم. اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا, اب اتنی ترقی کر لی ہے, اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی, سالن, شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو, ٹائم بچے گا. یہ مشینیں ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں. تو کوئی عقل کی بات ہوگی یہ؟ بولے بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں. چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی. جوس بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی, جہاز ہے, ٹرین ہے. آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی, واکنگ کرنا پڑے گی, اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں. ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ, آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا. سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے, کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا, اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں. تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں, چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے. تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا, فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا. وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا. اب جو فزیکل صحت ہے نا, اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں آپ, یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں. ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے, اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے, تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی. ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی. تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے, تو اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے.
صدیوں پہلے بھی انسان کو مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی, بچے بھی چاہیے تھے, بہنیں بھی چاہیے تھیں, بھائی بھی چاہیے تھے, ماموں بھی چاہیے تھے, چاچو بھی چاہیے تھے, کزن بھی چاہیے تھے, دوست احباب بھی چاہیے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے, جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی. اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اماں حوا کو, ان کی زوجہ کو پیدا کیا, پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں, پھر بالغ ہوتے ہیں, پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے, پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے, پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, پھر بہویں داماد ہوتی ہے. یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر, اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو. جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو, ان کو بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل, میں کیا کروں, تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت. یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات, لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز سے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں تمیز کے دائرے میں, وہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے. اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ, وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے. تہذیب میں, اخلاقیات میں, نیچرل لائف میں, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. یہ مذہب بتائے گا, آسمانی کتابیں بتائیں گی, یہ گورا نہیں بتائے گا. دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں, آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, عیسائیوں کے پادری بتائیں گے, مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے, یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا. یہ ڈاکٹر بتائے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا, وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. شراب پینا اخلاقی جرم ہے, یہ مذہب بتائے گا, یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. تبھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں, وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ, کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے, یہ بتا دے گا ڈاکٹر. انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, یہ مذہب بتائے گا کہ گائے, بھینس, بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے, یہ حلال گوشت ہے. کتے, بلی, خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. تبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں, بلیاں بھی کھا جاتے ہیں, خنزیر بھی کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں, تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم, برباد. صرف 2-4 تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں بس. نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, ایک واقعہ سنایا, بات سے بات نکل گئی, بس کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ بڑی تعریفیں کرتے ہو, مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کی بڑی عزت ہے, جتنی چرسی بھی ہوگا تو اپنے ابا کا تھوڑا سا خیال کرے گا, ابا کو بھی ایک پڑیا لا کے دے دے گا, کسی بھی طرح سے کرے خیال, لیکن کرے گا خیال. تو مفتی صاحب آپ غلط بات کرتے ہو, میں یہاں رہتا ہوں, میں ملک کا نام نہیں لوں گا, میرے ویزے پہ پابندیاں نہ لگا دیں, وہ ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بیٹھے. تو ایک کنٹری ہے, گوروں کا ملک ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا, میں پلگ پانا لے کر آیا ہوں, آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں میں آپ کی. کہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے. بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا, جو اسلام کو نہیں مانتا, وہ نہیں ہے, وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. اچھے انسان میں صرف 2-4 چیزیں تھوڑی ہیں, پوری زندگی ہے انسان کی. کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے. گورے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا. وہ کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ پہنے نہیں پہنے, جیسے تبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں, کچھ بغیر پہنے گھوم رہے. آپ نے ابا اماں کی وہاں
عورت کے حقوق کیا ہیں دیکھو, یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں, یہ جو بھی میں سنانے لگا ہوں نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ. عورت کے حقوق کیا ہیں؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق. جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو آپ, اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں, رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو, یہ میرے دوست ہیں, میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے, مجھے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. ایک ایک گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پھولے نہیں سمارے, واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں. پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں حقوق کا مجھے پتا نہیں ہے. تو ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے, مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے. میں کہوں نہیں, یہ جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے ہیں وہ دے دے, نہ. تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو, مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں. گورے نے کہا ویمن رائٹس, ویمن رائٹس, اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں, عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے. اور کیا ویمن رائٹس؟ اور کوئی رائٹس نہیں. او بھائی ویمن جو ہے, وومن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی, یا وہ آپ کی اماں ہوگی, یا وہ آپ کی بہن ہوگی, یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی, یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی, یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی. ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں. گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا. کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے, مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے. لا تقل لہما اف, ساری دنیا کی انٹیوں سے پھڈا کر سکتے ہو, ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس پہ خرچہ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں, اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے. یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟ جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ. پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے, نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو, بہرے بن کے مت بیٹھے رہو. کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. پھر وہ عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے اس کے حقوق الگ ہیں. اس کے تو اتنے حقوق ہیں تبھی تو لوگ شادی نہیں کر رہے. اماں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں بولو بھائی؟ بیگم کے. کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, سارا خرچہ اس کی ساری زندگی کا, اس کا بھی اس کی اولاد کا بھی, سارا خرچہ کس کے کندھے پر ہے؟ مرد کے کندھے پر. یہ وومن رائٹ گورا دے کے دکھا سکتا ہے کسی عورت کو ہے بھائی؟ کوئی حقوق نہیں ملتے بھائی. آپ اپنی چائے اپنے خرچے پہ بناؤ. میاں کہتا ہے میں اپنی چائے اپنے خرچے پہ. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بیگم تم اپنی چائے اپنے خرچے پہ؟ کبھی ایسا کہا کوئی ایسا شیر نر ہو تو مجھے بتائے بھائی جس میں یہ ایسا. میں کہاں, میں تو مجھے تو 4 چائے پلانی پڑتی ہے, میرا تو اور ڈبل خرچہ ہے, 4 گنا زیادہ خرچہ ہے. کس قدر تانے انسان کو سننے کے ملتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, خالی ہاتھ آ گئے. گورے کی گرل فرینڈ اسے یہ تانا نہیں دے سکتی, اس کی بیوی بھی نہیں دے سکتی. گورے کی بیوی کہے گی نا کہ آپ کو میں نے بولا تھا 1 درجن انڈے لے کر آؤ, گورا کہے گا جاؤ اپنے پیسے سے 2 درجن لے آؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی حقوق فزیکل ریلیشن ہے, ساتھ رہتے ہیں, لیونگ ریلیشن, فزیکل ریلیشن, اور تھوڑا بہت میرج کاغذ ماغذ میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس عورت کے بطن سے جو اولاد ہوگی, ڈیلیوری کا خرچہ تک, اس کے اولاد کا خرچہ کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے کندھوں پر. یہ کس کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو. اس کو رہائش, جو اس کی اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش پرووائڈ کرنا. عاشروہن بالمعروف, قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے. اسٹینڈرڈ وہی دینا ہے جو کہاں ہو, اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا, جس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے.
بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق الگ. آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے, مرد بیٹے کو دگنی دی ہے. حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں, اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے, اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں. اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے. ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ جو اسلام کا اعتراض کرتے ہیں ان ہندوؤں کی بات سارے ہندو نہیں کرتے. اس نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں. کہتی خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. نہ بہت کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوگا, کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت. تو میں آپ سے جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے بس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھی باتیں ہیں نا, وہ صفائی ستھرائی ڈسپلن, اس میں فالو کرو. مذہب جن چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے میرے بھائی وہ ان کے پاس نہیں ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ان کے حکمران ہمیں مل جائیں اور مذہب ہمارا ہو, ہم ان سے اچھے بن جائیں گے. ہمارے والے ان کو دے دو تھوڑے دنوں کے لیے, اور مذہب نہ ہو ان کے پاس تو ہم سے بدتر بن جائے. پہلے میں کہتا تھا ادھار دے دو, پھر میں کہتا پکے پکے لے دو. ادھار کی کیا بولتے ہیں. تو بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جو پکے پکے دیے جاتے. تو ایک اس سوسائٹی کا باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے. جو ڈیپتھ میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی اللہ اور رسول کو مانے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے کہا آپ کے ہاں بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو میرے ابا بیمار تھے, وہ تھے, نام آئی ہے کینیڈا میں. کہتے ہیں دیکھو میرے ابا میں کینیڈا میں ہوتا ہوں, میرے ابا یہاں ہاسپٹل میں تھے, جنا میں یا کہیں سول ہاسپٹل میں, کوئی کیئر ویئر نہیں تھی. یہاں پاکستان میں بوڑھوں کی کوئی کیئر ویئر نہیں ہوتی, اتنے برے حالات تھے. میں نے ان کو خرچہ کر کے کینیڈا میں بلایا, آج یہاں VIP طریقے سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اور یہاں کی نرسیں بوڑھوں کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب بتا نہیں سکتا. اوہ ہٹو بچوں کے, یہاں ہے بوڑھوں کی کیئرنگ. نرس بوڑھوں کا کیا کرتی ہے خیال, اور آپ کے سول اور جنا ہاسپٹل کی نرسیں دیکھو بوڑھوں کی کیسی ایسی کی تیسی کی. میں نہیں کہہ رہا ایسی کی تیسی کی ہوئی, وہ کہہ رہے تھے ایسا. اور جن ہاسپٹل والے میرے اوپر کیس کر دیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی کیس کرنا ان پہ, میں تو ان کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی رک جائیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہاں پیدا ہوئے ہو اس لیے آپ کو بوڑھے کی قدر ہے جو آپ کا باپ ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے اچھے سے اچھے علاج کے لیے کراچی سے فلائی کر کے کینیڈا لے کے جا رہے ہو, کیونکہ آپ یہاں کی پیداوار ہو. آپ نے مذہب دیکھا ہے, آپ نے علماء سے بزرگوں سے باپ کی خدمت کے فضائل سنے ہیں, آپ نے یہ سنا ہے کہ باپ کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اولاد کے ذمہ ہے. میں نے کہا یہ نرس جو آپ کے ابا کی اتنی خدمت کر رہی ہے یہ لا اور قانون کی وجہ سے, سسٹم کی وجہ سے, ورنہ اگر یہ اتنی اچھی ہے تو اس کو بولو اپنے ابا کی کیوں نہیں کر لیتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, اس کو بولو اپنے ابا کی بھی تو کر. اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں, میں نے کہا بھی تحقیق کرو, اپنے ابا کو وہاں داخل کرایا ہوگا اولڈ ہاؤس میں. اس کے ابا کی خدمت کوئی اور نرس کر رہی ہوگی گورنمنٹ سے پیسے لے کے. بھائی یہ وہی خدمت ہے جو نرس ہماری, وہ جو ایئر ہوسٹس ہماری جہازوں میں خدمت کرتی ہے, اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی جب بیوی بنے گی پھر اپنے میاں کی کر کے دکھائے ایسی خدمت. جہاز میں تو بٹن دباؤ. اب ایک بیوقوف آدمی وہ جہاز میں گیا, اپنی بیگم کو وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ یار بٹن دباتا ہوں آتی ہی نہیں ہے, اور جہاز میں گیا یہ بٹن دبایا, فورن ایئر ہوسٹس نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, کیا چاہیے, 20 دفعہ چائے منگواؤ, 20 دفعہ چائے لے کر آئے گی. وہ احساس کمتری میں جا رہا ہے. یار یہ ہونی چاہیے تھی بیوی. ایک میری ہے گھر میں جو رکھی ہوئی, ابے کمبخت تو اس کو بیوی بنا کے تو دے, اس کو یہاں تنخواہ مل رہی ہے. وہ تیری جو گھر میں بیوی ہے نا وہ اس سے 1000 گنا اچھی ہے. میں ایئر ہوسٹس کی برائی نہیں کر رہا, میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اس اخلاق کو آپ بیوی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہی جب آپ کی بیوی بن جائے گی نا پھر آپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے بھائی. بٹن کی بیٹری ختم ہو جائے گی, وہ نہیں آئے گی. وہ آپ کی والی تو شاید تھوڑی, کیونکہ وہاں اس کو تنخواہ اتنی ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے, اس کو ٹریننگ دی گئی ہے, اس کو بولا گیا ہے جاب سے نکال دیں گے,
تو ان ملکوں میں نگرانی اتنی سخت ہے کہ بوڑھے کی کیئر کرنی پڑتی ہے نرس کو، لیکن یہ ریلیشن کی بیس پہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا ریلیشن کی بیس پہ اپنے باپ کی خدمت تم کر رہے ہو، 1 روپے نہیں مل رہا تمہیں اس باپ سے، کیا کر لے گا بوڑھا باپ تمہارا اگر تم نے نہ خدمت کی؟ 1 روپے نہیں مل رہا، پھر بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے تم اس کے علاج پہ خرچ کر رہے ہو. تو دیکھو جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ریلیشن نہیں ہے، نہ اللہ سے ریلیشن نہ مخلوق کا ریلیشن، اور جہاں ریلیشن نہیں ہے وہاں انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا. انسان اس مخلوق میں ہے جو باقاعدہ ریلیشن بنا کے رہتا ہے، اور ریلیشن میں بلڈ ریلیشن ہے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. تو میں بات کو بس سچی مچی میں واقعی میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بھائی، ہمیں کسی نے بنایا ہے. تو اپنے پہلے عقیدے کو درست کریں، اور جب ہمیں بنایا ہے تو اس نے ہمیں بھیجا ہے. ہمیں جب ماں کے بطن سے نکالا تو ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا اس نے، طرح طرح کے میوہ جات پیدا کیے اس نے، چاروں موسم پیدا کیے اس نے، سردی گرمی خزاں بہار، یہ ساری نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے. میں ابھی آیتوں کو حذف کر رہا ہوں تاکہ بیان زیادہ لمبا نہ ہو. اسی نے دودھ کی نعمت پیدا کی. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام العبرہ، کیسے سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو اور کیسے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو. اس سوکھے چارے کو لیب میں لے جا کے رگڑ کے کچھ دودھ کا قطرہ نکالنے کی تو کوشش کرو، چکنائی نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی. اب سائنٹسٹ یہ تو بتا دے گا کیسے دودھ بنتا ہے، بھائی یہ تو بتا دے گا کیوں بنتا ہے، یہ کون ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے. یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ گورے کا ٹاپک بھی نہیں ہے. تو اللہ بتاتا ہے میں سوکھا چارہ ان کو کھلاتا ہوں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہوں. تو یہ ساری سہولتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں فالتو پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے راضی کر لو. وہ کام کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے راضی کر. میں نے جس کو حرام کہہ دیا اس سے دور ہو جاؤ. دنیا کے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے نا، لیگل انلیگل، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج ایک اصطلاح ہے نا بلیک منی وائٹ منی. آپ ٹیکس دیتے ہیں وائٹ منی، نہیں دیتے بلیک منی. اللہ کے یہاں بھی ایک بلیک منی اور وائٹ منی ہے. اللہ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کمایا سارا ٹیکس میں بھی دے دو تو بھی بلیک منی ہے، یہ وائٹ نہیں ہے. سود کے ذریعے کمایا، شراب بیچ کے کمایا، ناچ گانے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے دنیا میں، بے حیائی کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے. تو ایک حدود ہے، باؤنڈری ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. حلال کلو من الطیبات، پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. یا ایھا الرسل کلو من الطیبات، کھاؤ بھی پاکیزہ، واعملوا صالحا، عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. اسلام از دا نیم آف پاکیزگی. سمجھ رہے ہیں کس کا نام ہے اسلام؟ کس کا نام ہے؟ پاکیزگی. نہ عمل گندا ہو، نہ عقیدہ گندا ہو، اور نہ خوراک گندی ہو. خوراک 2 طرح سے ہوتی ہے. چوری کر کے آپ، جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا، ادھر سے ذبح کر رہا تھا الٹی طرف سے، کسی نے بولا بھائی اس سے تو حرام ہو جائے گی. کہہ رہے پہلے کون سا حلال ہے بھائی؟ چوری کی مرغی ہے نا، وہ تو یہاں سے بھی ذبح کرو گے تو کیا رہے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ویسے یہیں سے چوری بھی کی ہو نا تو ذبح یہیں سے کرنا چاہیے اس کو. تو خوراک بھی کیسی ہونی چاہیے بھائی؟ جو کھاؤ وہ کیا ہے؟ پاکیزہ. تو پاکیزہ 2 طرح سے، ایک حلال مال سے کمایا ہو، نمبر 2 جیسے میں نے بتایا نا کہ زمزم بھی اگر آپ چوری کے پیسوں سے خریدو گے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. بہنوں کی وراثت دبا کے زمزم خرید کے کر پی رہے ہو. بہت سے لوگ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، میں کھٹک جاتا ہوں پتہ نہیں کس کی پیسوں سے جا رہے ہیں. بہنوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں، وراثت دیتے نہیں ہیں، مہر کھا گئے. تو بہت سے کھا پی کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. مسجدوں کا پیسہ جب بھی کوئی کھاتا ہے نا تو آپ دیکھنا پہلے عمرہ کرنے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ زمزم بھی اگر آپ یا مدینہ کی کھجوروں بھی حرام پیسے سے کھا رہے ہو تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ نجس، ناپاک. تو ناپاکی کی ایک قسم یہ ہے، اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا. ایک قسم یہ کہ حلال پیسوں سے کھا رہے ہو، لیکن جو جانور آپ کھا رہے ہو یا جو چیز آپ کھا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اللیگل ہے. خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو یا مردار کھا رہے ہو، جانور باقاعدہ ذبح نہیں ہوا، اللہ کا نام لے کے اس پہ گلے پہ چھری نہیں چلائی گئی، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں نجس. ہمیں کتے بلی کھانے کی اجازت بولو
نہیں ہے. سانپ بچھو کھانے کی اجازت نہیں ہے. چائنا والے کھائیں, وہ نہیں مانتے خدا کو, وہ ان کا ہیڈک. تو یہ ہے خوراک سے اس کا تعلق. یہ اسلام کا خلاصہ بس میں آخر میں پیش کر رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ عقیدہ بھی نجس نہ ہو. اللہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں شرک ہے اس کا عقیدہ نجس ناپاک. اللہ کو اس سے بہت غیرت آتی ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کو جو کمزور اور عاجز ہے تم کیسے اس کے سامنے جھک جاتے ہو. تم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے گئے, اپنے ہاتھ سے پتھر تراشا, اسی کے سامنے جھک گئے. کسی بزرگ کو مزار میں دفن کیا, وہ بھی تمہاری طرح کے انسان, کھاتے پیتے اسی مزار کا طواف کر رہے ہو, اسی کے سامنے جھک رہے ہو. یہاں اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص کو فالج ہو گیا, آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا, بہت علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ گے تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا بھائی وہ جو بابا تھے, بزرگ تھے, جب وہ قبر کے اندر گئے ہیں کیوں گئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی دھڑ کام کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے نا, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرے خیال بات. میں نے کہا تمہارا آدھا تو پھر بھی کام کر رہا ہے, ان سے تو پھر بھی تم کیا ہو. وہ تمہارے پاس آتے تو کوئی لاجک بنتی کہ یار تیرا میرے دونوں کام نہیں کر رہے دھڑ, تیرا آدھا کام کر رہے تو آدھا میرا ٹھیک کر دے. تم ایسے کے پاس جا رہے ہو جو تم سے بھی بڑے عاجز ہیں. تو مخلوق سب ایک جیسے عاجز ہیں. اور اسی میں روحانی عاملوں کو بھی رگڑتا ہوں. یہ جو تعویذ گنڈے والے روحانی عامل ہیں نا, جن بھگا دیا, چڑیل بھگی, خواتین ہماری بیان سن رہی ہیں, اس کو غور سے سنیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, ان روحانی عاملوں کے پاس چاہے وہ مفتی ہو, رائے گڑھ کا مقیم ہو, بزرگ کا خلیفہ ہو, چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. صرف شعبدے بازیاں ہیں, لفاظیاں ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مسمرزم ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. جتنے روحانی عامل ہیں سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, چاہے کوئی مفتی ہو, بزرگ ہو, کتنا ہی پہنچا ہوا ہو, سب جھوٹ فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت نالا. یہ جب خواتین, زیادہ تر ان کے جالوں میں خواتین آتی ہیں, میری شوہر سے نہیں بن رہی, یہ کہے گا تمہاری جو شوہر ہے نا اس پہ تمہاری نند نے کچھ کرایا ہوا ہے, تمہاری جٹھانی نے کچھ کرایا ہوا ہے, فلانے نے اس پہ کچھ کرایا ہوا ہے, اور اس کی فلاں جگہ تعویذ رکھا ہوا ہے. سب شعبدے بازی ہیں, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل بولو نہیں. یہ جن چڑیل بھوت کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے. میں جنات پر ایمان رکھتا ہوں, جنات کا وجود ہے, لیکن ایسے نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے. جنات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں جن کچھ کہہ رہا بھائی اب تک, اتنا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں, عاملوں کے خلاف. کوئی ایک جن آئے ہمیں تو دھمکی دے کے جائے نا. یہ عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, اتنے موکل ہیں. او بھائی کوئی موکل کی لفظ ہی غلط ہے. کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی ٹوٹل آپ جو ہو وہ یہی ہو, کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. سب لفاظیاں ہیں. اس میں خواتین نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اور جو ان کے پاس جائے گی نا جو عورت, اسی پہ جن بھی آئے گا, چڑیل بھی آئے گی, اور بھوت بھی آئے گا اسی کے اوپر. جی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا, کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. غلط جگہ اس نے پنگا لے لیا ہے جن نے. تو میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. کیا جملہ کہا تھا میں نے؟ فریکوینسی کے ساتھ چل رہا تھا. ہاں یہ خوب ذہن میں رکھیں. دیکھو جن چڑیل بھوت یہ اصل میں تو ایک جن ہی ہوتا ہے, چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے, لیکن ہم پیار سے اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں. اگر وہ مادہ جن ہے پیار سے چڑیل کہہ دیتے ہیں, اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں, مشترک نام ہے. تو جنات کا ایک وجود ہے. اللہ نے آگ سے ایک مخلوق بنائی جس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا, الگ جہاں ہے اس کا. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات کو لفٹ کراتے ہیں نا, جنات انہی کو تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہو, آپ کسی روحانی عامل کے پاس چلے گئے, وہ کہہ دے گا جن ہے, تو جنات سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے لفٹ کراتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اب جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں. تو جتنا عاملوں کے پاس جاؤ گے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ, لیکن بیمار بھی پھر آپ ہی ہو. ایک دفعہ یہ دماغ سے نکال دو کہ آپ پہ کوئی جن یا بھوت آ سکتا ہے, یہ کسی نے جادو کیا ہے آپ کے اوپر. لوگ کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا. تو دیکھو نبی پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا ہونے کا تانا دیتے تھے, تو اللہ نے اس تانے کو آپ سے بری کرنے کے لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا.
تاکہ لوگ آپ کو جادوگر، یہودی آپ کو جادوگر نہ کہیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت علی، ایسے تو بڑے آرام سے لوگ. عمران خان نے نواز شریف پہ کیوں نہیں کر دیا، نواز شریف نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا، زرداری پہ کیوں نہیں کر دیا. مولانا فضل الرحمان تو مولانا آدمی ہے، وہ تو پھر یہی کرتے رہتے، پھونکے لگا لگا کے سب کو الٹا کر دیتے. بھائی یہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو. اتنی اندھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہوئی ہے، کوئی چور نہیں ہے. عامل کے پاس جاؤ گے آپ کے گھر میں اثرات ہیں. بینکوں میں کیوں نہیں ہو جاتی چوری بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں لاکر ہے اور میرے گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے غائب ہو رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں نے کسی بزرگ کو دکھایا، انہیں سون کے بتایا کہ کچھ ہے یہاں پہ. میں نے کہا یا تو چور ہے، یہ میں بتا دوں، یا تیرے گھر میں کوئی چور ہے. اور میں نے اس کے لوگوں کو میں نے کہا یا تو یہ کمبخت خود چور ہے، کیونکہ چور کبھی انکوائری نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیشہ کس پہ ڈالے گا، بلی عاملوں پہ. جو چور ہوتا ہے نا خود آ کے انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے چور دیکھے ہیں کہ چوری کی اور جا کے FIR کٹا دی کہ اس کی چوری ہوئی ہے، کائنڈلی اس کی مدد کریں آپ. جو جنازے پہ بہت زیادہ رو رہا ہونا، یا تو واقعی بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یا وہی قاتل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی نے مارا ہوتا ہے، اس لیے رو بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے نا گھر میں کہ کچھ کیا ہوا ہے، سمجھ لو ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو. تو میں نے کہا گھر کا چور ہے، کوئی خفیہ کیمرہ لگاؤ، بغیر بتائے پکڑا جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان عاملوں کے جال سے بولو نکالو. ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ شعبدے بازیاں ہیں، نظر کے دھوکے ہیں. مٹکے ٹوٹتے ہوئے دکھا دیتے ہیں کہ یہ مٹکا ٹوٹا، یہ نکلا ہے، سب نظر کے دھوکے ہیں یہ. اور یہ انہی پہ اثر ہوتا ہے جن کی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. آپ میں کانفیڈنس ہوگا، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں توڑ سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ کانفیڈنس، قوت انفعال کہتے ہیں نا، اثر لینے کی صلاحیت. تو یہ سب مسمرزم اور اس کی قسمیں ہیں. یہ خواتین اپنے آپ کو خدا را ان چگلوں سے بچا کے رکھیں. اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں یہ. ان کی چہروں کی رونق اور داڑھیوں پہ نہ جائیں. چور بھی داڑھی رکھ سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ داڑھی والے برے ہوتے ہیں، لیکن برا آدمی بھی دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ مفتی ہیں. بھائی پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. کوئی معیار ہے؟ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دے، کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے، کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگا دے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لگاتے ہیں، آپ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر PhD ڈاکٹر لکھ دیں اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ کھاؤ بھی پاکیزہ. سمجھ رہے ہو؟ عقیدہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا. جو ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو سب اللہ کے محتاج. سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. تو اور تیسری چیز وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاکیزہ. دودھ پاکیزہ چیز ہے، آپ پی سکتے ہیں. شراب پاکیزہ ہے یا ناپاک؟ بولو نا بھائی. اللہ نے کہا ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں. چرس پاکیزہ ہے یا ناپاک؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول دے نا، منہ سے بول دے تاکہ نفرت پیدا ہو. جتنے ڈرگس آ رہے ہیں، آئس لے رہے ہیں اور ہیروئن ہے اور یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام میں، اس لیے کہ ناپاک ہیں. یہ گورا تو اس لیے اوائڈ کرے گا کہ صحت خراب ہوتی ہو. بھائی صحت خراب نہیں بھی ہوتی ہو، کوئی بھی چیز جو آپ کے دماغ کو دائیں بائیں کر دے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو کھانا بھی پاکیزہ، عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ سچ پاکیزہ ہے، جھوٹ کیا ہے؟ بولو ناپاک. جھوٹ کیا ہے بھائی؟ ناپاک ہے. تو چھوڑ دینا چاہیے. نماز، اللہ کی عبادت سے بھاگنا، یہ ناپاک عمل ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کا بھی تو کوئی حق ہے. اور اللہ نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے میری عبادت کرو. اللہ نے کہا 5 ٹائم حاضری دے دو. کتنے ٹائم حاضری دے دو بھائی مسجد میں؟ 5 ٹائم. میرے سامنے جھک جاؤ آ کے. یہ نہیں کہا کہ سارا دن نماز ہی پڑھتے رہو. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے نیک بندے وہ تاجر ہیں جن کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ نے کہا کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، اذان کی آواز آئی نا تو سارے تاجروں نے دکانیں بند کی اور مسجدوں میں بھاگنے لگے جماعت کی نماز. عبداللہ بن عمر اتنے خوش ہوئے اور قرآن کی سورہ نور کی آیت پڑھی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. عبداللہ بن عمر یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کا وہ گھر ہے کہ کچھ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ کتنا ہی بزنس میں تجارت میں مشغول ہوں لیکن نماز ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. تو مسلمانوں کی مارکیٹیں جماعت کے وقت کھلی رہنا ناپاک عمل ہے, بند ہو جانا بولو پاکیزہ عمل ہے. بھائی جس خدا نے تمہیں روزی دی ہے وہ بلا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ بھائی بیٹھ جاؤ, نماز کے لیے بلا رہے, تو تجارت کو بند کر دینا چاہیے نماز کے وقت. تو یہ چند باتیں تھیں. اسی طرح رشتہ داری توڑنا ناپاک عمل ہے, جوڑنا بولو پاکیزہ. اسی طرح رشتہ داری نہ بنانا ناپاک عمل اور بنانا پاک. رشتہ داری بنتی کس سے ہے؟ نکاح سے. چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, تایا, بہویں, داماد, پوتے, نواسے, یہ سارے رشتے کس عمل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں؟ بولو نا, نکاح. جانوروں کے کبھی سنا یہ میرا گدھا یہ اس کا ماموں ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ بھائی آپ اپنے گدھا یا گائے لے کر آئے, آپ اس کا بھی بقرعید گزری ہے نا تو تعارف کروا رہے ہیں آپ, یہ میری گائے ہے. اس کا بس یہ انٹروڈکشن ہوگا, اس میں اتنے من گوشت ہے, اتنے کی ملی ہے, یہ نسل ہے, اس سے زیادہ کوئی تعارف نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا یہ میری گائے ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی ماموں ہے, یہ اس کی بہو ہے, یہ اس کا پوتا ہے. نہ بھائی, گائے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب انسان کا تعارف ہوتا ہے, یہ جمشید صاحب ہیں جی, یہ جمشید صاحب کے ماموں ہیں, یہ جمشید صاحب کی خالہ ہیں, یہ جمشید صاحب کی بہو ہے, یہ جمشید صاحب کے داماد ہیں, یہ ان کا بیٹا ہے, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کی پھپھی ہے, یہ ان کے پھپھا ہیں, یہ ان کے تایا ہیں, یہ ان کی ممانی ہیں, یہ ان کے کزن ہیں. ایک پوری ایک سسٹم چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے گائے کے کیوں نہیں ہیں, انسانوں کی کیوں ہے؟ بھائی جانوروں میں نکاح نہیں ہوتا, میل فیمیل میں فزیکل ریلیشن ان کے بھی ہوتا ہے, انسانوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن انسانوں میں نکاح کے بعد ریلیشن ہوتا ہے جس سے رشتے بنتے ہیں, اور جانوروں میں وداؤٹ میرج ریلیشن ہوتا ہے جس سے نسل تو پیدا ہوتی ہے, رشتے وجود میں نہیں آتے. تبھی تو گوروں میں نسل تو پیدا ہو رہی ہے لیکن وداؤٹ میرج ہو رہی ہے, اس لیے ابا مارکیٹ سے شارٹ, دادا بھی شارٹ, بہو بھی, داماد بھی, کزن بھی, سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی بھی ہیں بہت سو کے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی آپ 40-50 سال میں بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. پھر اب ریلیشن تو چاہیے نا ان کو, تو اب ریلیشن کے لیے آلٹرنیٹ ہے کتا. ہر بوڑھے کے ہاتھ میں کتا ہوگا جس سے وہ دل بہلائے گا. تو یہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے کہ آپ بالغ ہوتے ہی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کریں آپ, تاکہ ریلیشن وجود میں بولو آئے. خلق لکم من انفسکم ازواجا, قرآن کہتا ہے اللہ نے احسان کیا, تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا. گرل فرینڈ کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, بلکہ قرآن ولا متخذاتی اخدان کہہ کے گرل فرینڈ کے رشتے کو ایک حرام, پلید اور ناپاک رشتہ بنا رہا ہے. اس لیے جب کوئی بتایا کرے میری گرل فرینڈ ہے تو آپ بولو اس کو اپریشیٹ نہ کیا کرو, آپ بولو کمبخت انسان ہے, کام بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے, یہ بولا کرو اس کو. نہیں ہے میرا خیال ہے بات. بولے یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. فزیکل ریلیشن کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا, یہ گدھے گھوڑوں کا ہوتا ہے نا. انسانوں کا ہوتا ہے لیکن نکاح کے بعد ہوتا ہے. گدھوں کی کوئی بیوی ہوتی ہے کہ یہ گدھی اس کی وائف ہے؟ بھائی آج یہ ہے, کل وہ ہوگی, پرسوں بولتے کیوں نہیں یار کوئی اور ہوگی. تو یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. گرل فرینڈ رکھنا انسانوں کا کام نہیں ہے, گدھے گھوڑوں کا کام ہے. اسلام میں ایک رشتہ ہے عورت کے ساتھ, وہ آپ کی بیوی ہوگی بس, دوسرا اور کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو اس لیے نکاح پاکیزہ عمل, پیغمبروں کی سنت, ہر پیغمبر نے نکاح کیا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ بھی جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح کریں گے. اور زنا یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. تو وہ گرل فرینڈ ہے نا, میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کو بلاک کر دو, پہلے پیغام بھیج دو آخری ٹرائی کے طور پر کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب چاہیے مجھے. وہ بھی کھینچے گی ایکچولی وہ بول بھائی مجھے ہاں یا نا میں جواب چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ ہاں کر رہی ہے تو تیرے ابا کے یہاں پیغام لے کر آ رہا ہوں, نہیں تو دفع ہو یہاں سے.
مرو. ہم گدے گھوڑے تھوڑی ہیں. اور یہ یاد رکھو یہ جو گرل فرینڈ کے مزے ہیں نا یہ تھوڑے دنوں کے ہیں. تمہارا بڑھاپا بہت ہی برا گزرے گا, بہت برا بڑھاپا گزرے گا تمہارا. نیچر سے بغاوت مت کرو نا. تم وقت پہ نکاح کرو, اپنا بھی اپنی بچیوں کا بھی, ان کو اولاد ملے گی, آپ کو بھی پوتے نواسے ملیں گے. اللہ کیا کہتا ہے, خلق لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی, پھر اس بیوی سے تمہیں اولاد دی, پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے بڑھاپے میں پوتے بھی دیے, پوتے نواسے بھی دیے. بڑھاپے میں اور زیادہ ضرورت ہے آپ کو اولاد کی. گوروں کو بھی ہے, جاپان کے سائنسدان بھی بڑھاپے میں کتے لے کے گھوم رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, اور ان کی بڑھیا بھی بڑھاپے میں کیا لے کے گھوم رہی ہے, کتے لے کے گھوم رہی ہے. کتے سے بہتر نہیں اپنے پوتے نواسے کو لے کے گھومو. نہیں آئی میرا خیال ہے. اور خواتین سے میں ایک آخری بات کرتا ہوں, وقت پہ شادی کر لو ورنہ بڑھاپے میں کتا لے کے گھومنا پڑے گا. تو کتے کا بہترین آلٹرنیٹ میاں اللہ نے, سوری غلطی ہو گئی, کیا کریں, کتے کا بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے بھائی, بولو میاں ہے, لگتا بھی بیوی کے سامنے ہو. تو شریف بیچارے سیدھے سادھے سے ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ آلٹرنیٹ یہ تمہاری تنہائی دور کرے گا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی, وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی. آپ پڑھیں لکھیں جاب کریں جو مرضی کریں, وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, لیکن نیچر سے بغاوت بولو مت کرو. نیچر سے بغاوت کی بہت سخت, کیونکہ جاپانیوں کا نا, میں جاپان رہ کر آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں ایک ہفتہ آپ وہاں رہ لیے تو اس سے کیا کلچر سمجھ میں آ گیا. بھائی اتنے ملکوں میں ایک ہفتہ گزار چکا ہوں کہ ان کا کامن ہے, وہ بہت ساری چیزیں ان تمام کلچروں میں سیم ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ جاپان میں نا بوڑھے آدمی کو جیسے ہم اوبر اور کریم رینٹ پہ منگوا لیتے ہیں نا, ایسے اپلیکیشن میں بندہ رینٹ پہ بلاتے ہیں, وہاں کی بڑھیاں بھی اور وہاں کے سائنسدان بڈھے بھی. نہیں آئی میرا خیال. بوڑھا دیکھتا ہے نا آپ کو بہویں ہیں, نہ داماد ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ نواسے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں, ایک آدھ بچہ تھا وہ بھی پڑھنے کے لیے چلا گیا, وہ ترقی کے لیے چلا گیا, اس کو بھی بتایا کہ اصل چیز ترقی ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, بیٹھا بیٹھا پکیاں مار رہا ہوتا ہے. پھر وہ اپلیکیشن بنا دی انہوں نے, بٹن دبائیں, 20 قسم کے بندے آ رہے ہیں, کون سا چاہیے, تو یہ والا چاہیے, 1 گھنٹے کے لیے اتنا رینٹ آ جائے گا, آپ سے ہنسی مذاق کرے گا, مسٹر بین کے کلپ دکھا دے گا آپ کو, اگر پاکستانی ہوگا تو عمر شریف کے 2-4 شو دکھا دے گا آپ کو. پورا ہوتے وہ ایماندار ہیں, وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں اگر یہ رینٹ والا سسٹم بھی شروع ہوا نا, کم بخت آئے گا بھی آدھے گھنٹے بعد اور جائے گا بھی 10 منٹ پہلے, اور اس دوران بھی 20 منٹ واش روم میں گزار دے گا. وہ ہمارے تو ویسے بھی ایمانداری نہیں ہے, تو آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے. تو وہ آئے گا پورا 1 گھنٹہ بوڑھے کو انٹرٹین کرے گا, بڑھیا کے ساتھ گپ شپ لگائے گا یا لگائے گی کوئی بھی, اور اپنا کرایہ لے کے پتلی گلی سے نکل جائے. اس لیے بھائی نیچر سے بغاوت مت کرو. تمہیں اللہ نے بڑا پیارا مذہب دیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے, جس کی اللہ نے تعریف کی, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. تو خواتین سے گزارش کروں گا, پردے کو اپنا معمول بنائیں, اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. غیبتوں سے گھر برباد ہوتے ہیں, آباد نہیں ہوتے. کسی نے کہا نا کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی. بہت معذرت, میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. تو کسی نے پوچھا کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا فائر بریگیڈ کے عملے میں وہ جاب نہیں کر سکتی. کیوں بھائی؟ اس نے بتایا کہ خواتین کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. میں ان خواتین کی بات کر ہی نہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو غصہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو گھروں میں کیا ہے, غیبتوں کے ذریعے نا, ساس کو نند سے لڑا دیا, اس کو بہو سے لڑا دیا, اس کو ادھر سے لڑا دیا, ادھر لڑا دیا. یہ کوئی سلو کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو گھر جوڑنا بھی عورت کا کام ہے, توڑنا بھی کس کا کام ہے, عورت کا کام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کے پاکیزہ احکام پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان 2 بچوں کی جو ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے, ان کے گھروں کو آباد کرے, اور دنیا اور آخرت کی اللہ ان کو بھلائیاں اور ترقی. اچھا بھائی, آج کل شادیوں میں نا مس گیدرنگ کا بڑا رواج ہے. دیکھو اللہ کی ایک ہوتی ہے نافرمانی, ایک ہوتی ہے بغاوت. نافرمانی کیا ہوتی ہے, آپ کا سٹا لگانے کا دل کر رہا تھا, بہت آپ افسوس ہوا آپ کو, یار حرام ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, پھر دل للچایا, آپ نے سٹا لگا لیا چپکے سے,
پھر توبہ استغفار کی. آپ کوئی انٹی گزر رہی تھی, آپ کا دیکھنے کا دل کیا, آپ نے کہا یار غلط ہے, اللہ نے کہا کہ صرف اپنی بیوی کو دیکھ سکتے ہو, کسی اور کی بیوی کو بولو نہیں دیکھ سکتے, پھر بھی آپ کی نظر اڑ گئی, پھر آپ نے توبہ استغفار کیا, یہ بھی گناہ ہے. لیکن ایک ہوتی ہے بغاوت. بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ بے لذت گناہ, کوئی اس میں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے, کوئی دل بھی نہیں للچا رہا, میں ایویں. اب شادیوں میں اگر پارٹیشن کر دی جائے, مرد ادھر ہو خواتین ادھر ہو, تو اس سے کیا قیامت آ جائے گی بھائی, بولو نا, کوئی قیامت آ جائے گی اس سے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرد اور عورت کا اختلاط بولو نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہہ رہے ہو, نہیں بھائی ہم ماڈرن بننے کی کوشش کریں گے, یہ تقیانوس لوگوں کا کام ہے, خواتین ادھر مرد ادھر, پرانے زمانے کے. لگتا ہے یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, لگتا ہے ان کا کوئی ایجوکیشن سے تو ان کا کوئی تعلق کبھی لگتا ہے یہ کوئی اونچی فیملی ہے ہی نہیں, لہذا پارٹیشن نہیں ہوگی, ہم ماڈرن لوگ ہیں. ہماری خواتین کپڑے وپڑے یہ بہت یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا کام. آپ جتنا ماڈرن علاقوں میں جاؤ گے نا, کپڑے مارکیٹ سے اتنے ہی شارٹ ہوتے نظر آئیں گے. یعنی کسی نے خوب تبصرہ کیا ہے کہ خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ بہت لگ رہا ہے, کپڑا نہیں لگ رہا. سمجھ رہے ہیں, کپڑا وہ نہیں لگ رہا. تو اب پارٹیشن ہو سکتی ہے بھائی, مرد ادھر آ جائیں خواتین ادھر چلی جائیں, لیکن چونکہ مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, تو اس حکم کی 2% کی ویلیو نہیں. تو یہ نافرمانی نہیں ہے, یہ کیا ہے, بغاوت ہے. حالانکہ کیا ہو جائے گا, مس گیدرنگ میں کیا فائدہ ہوگا آپ کو, کیا فائدہ ہوگا. کتنی آج کل بے حیائی اتنی عام ہے, جس نے بد نظری کرنی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ اتنے ذرائع ہیں اس کے لیے, بہت ساری جگہوں پہ وہ جا سکتا ہے. تو اس میں کیا ہو جائے گا, صرف یہ کہ ہم ماڈرن لوگ ہیں, یہ شو کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, دقیانوس نہیں ہے. یعنی ہماری نظر میں مذہب کی اور مذہب کی نا 2% کی حیثیت نہیں ہے, یہ شو کرنا ہوتا ہے. اس پہ اللہ کو بہت غضب ہے. اس لیے خدا را شادیوں میں مس گیدرنگ کے رواج کو ختم کریں. آنا ہی ہے نا, ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ خواتین کو آپ دعوت نہ دیں, مردوں کو دعوت نہ دیں. بھائی بلائیں دونوں کو, بیگم اس ڈپارٹمنٹ میں چلی جائیں, میاں ادھر وہ آ جائے. کیونکہ جب بیگم ادھر کو آئیں گی نا, تو آپ اپنی بیگم کو نہیں دیکھو گے, آپ کی بیگم کو کوئی اور دیکھے گا, اور آپ دیکھو گے کسی اور کی بیگم کو. آپ سے میری مراد ہے آپ کے علاوہ. آپ غصہ نہ ہو جائیں کہ ہمارے بارے میں صاحب کیسی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں, یعنی آپ کے علاوہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ پھر اپنی بیگم کو کون دیکھتا ہے بھائی, پھر تو وہ اس کی بیگم کو دیکھے گا, وہ اس کی بچیوں کو دیکھے گا. وہ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اتنے گھلنے بننے کی ضرورت بولو نہیں. تو مذہب سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. اور گورا جو ہے نا, جس اسٹیج پہ آج پہنچا ہوا ہے, وہ آج نہیں ہے, پہلے انہوں نے یہی بے احتیاطیاں کی. ہوتے 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 براڈ مائنڈیڈ بنتے بنتے ابا مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. تو آپ کا انجام بھی یہی ہوگا, سمجھ رہے ہو. اولاد کی جگہ کتے آئیں گے اور ابا مارکیٹ سے شارٹ. تو ابا کی جگہ بھی کتا سنبھالے گا, اور اولاد کی جگہ بھی کتا, داماد کی جگہ بھی کتا, بہو کی جگہ بھی کتا. تو کتے پہ اتنی ذمہ داریاں مت ڈالو میرا, وہ کتا ہے, وہ انسان نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ